हमारे मोहल्ले में एक लेडी डॉक्टर नई नई आई और अपने घर के अंदर ही क्लिनिक खोलकर मोहल्ले की औरतों का अल्ट्रासाउंड करने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हर वक्त नकाब में रहती थी। जो भी उसे नकाब हटाने का बोलता तो वो कहती कि उसका चेहरा किसी हादसे में जल गया है और वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। मुझे तजस्सुस था, इसलिए एक दिन मैं भी बुर्का पहनकर उसके क्लिनिक में चला गया। जैसे ही उसने मेरा अल्ट्रासाउंड शुरू किया तो वो देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं लाहौर के अंदरूनी इलाके में रहता हूँ। मैंने एक नई कॉलोनी में घर लिया और हमारे मोहल्ले में कुछ दिन पहले ही एक लेडी डॉक्टर आई थी। उसने अपने घर में ही क्लिनिक बना लिया था और वहाँ पर ही औरतों का इलाज करती थी और अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी उसके पास मौजूद थी। मेरी बीवी उसकी बहुत तारीफें करती थी और उसकी वजह से मुझे भी उसको देखने का तजस्सुस होने लगा। मेरा ताल्लुक एक अपर मिडिल क्लास घराने से था, जहाँ पर नकाब को कुछ खास अहमियत नहीं दी जाती और हमारी कॉलोनी में ज्यादातर अपर क्लास के लोग थे जिनमें पर्दे का रिवाज नहीं था। लेकिन वो लेडी डॉक्टर हर वक्त नकाब में रहा करती थी और आज तक कभी किसी औरत ने भी उसको बेनकाब नहीं देखा था। उसका पर्दा देखकर मुझे उसके बारे में तजस्सुस होने लगा और सिर्फ मैं ही नहीं, सभी उसके बारे में जानना चाहते थे और औरतें भी उसको देखना चाहती थी। लेकिन वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती और बहुत अच्छे तरीके से सबका इलाज करती थी। लेकिन वो औरतों के सामने भी हमेशा नकाब में होती थी। मेरी बीवी ने उससे कहा भी कि आप हमसे क्यों पर्दा करती हैं, हम तो औरतें हैं। लेकिन उसने कहा कि वो नकाब नहीं उतार सकती क्योंकि एक हादसे में उसका चेहरा खराब हो गया है, इस वजह से वो नकाब करती है। खवातीन ने तो इस बात पर यकीन कर लिया और वो उसके इखलाक के गुण गाती थी। मेरी बीवी भी हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती, क्योंकि उसका घर मेरे घर के बिल्कुल साथ था, इसलिए मेरी बीवी का वहाँ बहुत आना जाना था और वो उसके हर अमल की तारीफ करती कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो खुद अपने घर को साफ सुथरा रखती है, वो सारा दिन खवातीन के साथ इतने अच्छे से पेश आती है, वो नमाज की पाबंदी करती है, वो ये करती है वो करती है। मैं तो उसकी तारीफें सुन सुनकर उसके बारे में और ज्यादा तजस्सुस में आ गया और अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि आखिर ऐसा भी उसके चेहरे के साथ क्या हो गया है कि वो किसी को अपना चेहरा दिखा ही नहीं सकती, जबकि वो तो खुद डॉक्टर है और आजकल हर चीज का इलाज है। अगर उसका चेहरा खराब है तो वो उसकी सर्जरी करवा सकती है। और यही बात बहुत दफा मैंने बातों बातों में अपनी बीवी से कह भी दी। उसने कहा कि ये बात तो आपने ठीक बोली है और मैं डॉक्टर से ये बात कहूंगी। जब डॉक्टर से उसने ये बात की तो डॉक्टर ने कहा कि उसका चेहरा इतना खराब है कि वो सर्जरी से भी ठीक नहीं हो सकता और ये सर्जरी पाकिस्तान में नहीं है और वो बाहर के मुल्क नहीं जाना चाहती। बीवी ने तो उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी इस बात में खोट नजर आ रही थी। लेकिन मैं खामोश हो गया था। इस बात को बहुत टाइम गुजर गया और मजे की बात ये कि आज तक मेरा उस डॉक्टर से आमना सामना नहीं हुआ था और कॉलोनी के बहुत से मर्दों से मैंने ये सुना था कि वो बहुत खूबसूरत आवाज की मालिक है और बहुत प्यारी बात करती है और जरूरत के अलावा बोलती भी नहीं है। जब एक इंसान जिसकी सब तारीफें करे, मर्द और औरतें, उसको जानने का, उसको देखने का तजस्सुस खुद ब खुद इंसान के अंदर पैदा हो जाता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं भी चाहता था कि एक दफा डॉक्टर से आमना सामना हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था। और फिर एक दिन मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। जैसे ही घर से निकला तो मेरे सामने नकाब में एक औरत डॉक्टर के घर से निकली। मुझे मालूम हो गया कि वही डॉक्टर है। मैंने फौरन पास जाकर सलाम किया। उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और सलाम का जवाब देकर नीचे देखने लगी। मुझे यकीन हो गया कि जिसने भी कहा था बहुत सच कहा था। उसकी आवाज बहुत प्यारी है। मैं चाहता था कि वो मजीद बातचीत करे, इसलिए मैं बात को बढ़ाने के लिए हाल अहवाल पूछने लगा। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उसका रवैया मेरे साथ बाकी सबसे हटकर था। जैसा कि मैंने सुना था कि बहुत बाइखलाक है, लेकिन मुझसे वो बहुत रूडली बात कर रही थी और वो फौरन से घर के अंदर चली गई, जैसे मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। मुझे उसका ये रवैया बहुत अजीब लगा। अगर वो बाकी सबके साथ अच्छे से बात करती है तो फिर मुझसे इतने सख्त लहजे में क्यों बोल रही थी। लेकिन मैंने इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं किया और इत्तेफाक देखिए कि दूसरे ही दिन अपने घर के टेरिस पर खड़ा था और वो घर से निकली और इत्तेफाक ही था कि हमारे मोहल्ले का एक और आदमी उससे टकरा गया। उसने बड़े अच्छे अंदाज से सलाम दुआ की और बहुत बाइखलाक तरीके से बातचीत की। मुझे इस चीज ने उलझन में डाल दिया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो वो मुझसे इतने सख्त रवैये में बात कर रही थी। हालांकि मेरा तो उससे सामना भी पहली दफा हुआ था। मेरा यही तजस्सुस मुझे डॉक्टर के घर तक ले गया। मैंने एक दिन सोचा कि मुझे जाकर उससे मालूम कर लेना चाहिए
تو میں اس کے گھر چلا گیا اور مجھے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اسے امید نہ ہو کہ میں اس کے دروازے پر آ سکتا ہوں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ میں پڑوسی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اگر ضرورت ہوگی بھی تو کم از کم آپ سے نہیں لوں گی۔ مجھے اس کی اس بات نے مزید سوچ میں ڈال دیا۔ میں نے سیدھا سیدھا اس سے سوال کر لیا کہ آپ باقی سب سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں تو میرے ساتھ ایسے کیوں بات کرتی ہیں؟ میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر کے چہرے پر ایک طنزیہ ہنسی آ گئی اور کہنے لگی، آپ نے ہی تو بگاڑا ہے جو بھی بگاڑا ہے۔ اور یہ بات کہہ کر اس نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو مجھے اس سوال کا جواب چاہیے تھا، لیکن جب میں اس کے گھر جاتا تو میری آواز سن کر وہ دروازہ نہیں کھولتی تھی اور صاف کہہ دیتی تھی کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آخر کار میرے تجسس نے مجھ سے وہ کام کروایا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن جب میری بیوی اپنے میکے میں تھی تو میں اس کا پرانا عبایا اوڑھ کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے سے کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میرا راز کسی ٹائم بھی کھل سکتا تھا۔ خواتین نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کو جواب نہ دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں بولا تو میری آواز سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں عورت نہیں ہوں۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے سامنے جا کر تو بولنا ہی تھا، اور یہ سوچ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر اس نے میرے خلاف کوئی ایکشن لے لیا یا لوگوں کو میرے بارے میں بتا دیا تو کیا ہوگا۔ لیکن اس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ میں جان بوجھ کر آخری کونے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ باقی ساری خواتین پہلے فارغ ہو جائیں۔ میرے بعد 2 خواتین آئیں، ان کو بھی میں نے اپنی جگہ دے دی۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی نظر مجھ پر ہے اور اس نے 1-2 دفعہ مجھے بلایا بھی، لیکن میں نہیں گیا۔ جب ساری خواتین چلی گئیں تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اشاروں میں اس کو بتایا کہ مجھے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ میں نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ جیسے میں بول نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ ہی کے پاس آئی ہوں۔ یہ ساری باتیں اشاروں میں ہو رہی تھی۔ جو بات ڈاکٹر نہیں سمجھتی تھی وہ میں اسے لکھ کر بتا دیتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، کیا آپ تیار ہیں؟ میں تو مجبور ہو گیا۔ مجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اتنی خوش اخلاق ڈاکٹر میرے ساتھ اتنی روڈ کیوں ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے وہ ایک عورت سمجھ کر بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہی تھی اور میں بول نہیں سکتا تھا کیونکہ جب میں ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھا تو میرے بعد 2 خواتین اور آ گئیں۔ مجبوراً مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ہاں کرنا پڑا۔ جب ڈاکٹر مجھے اندر لے کر گئی تو میں نے سوچا کہ اس سے بات کر لوں گا، لیکن وہاں اس کی نرس بھی تھی اور اس سے پہلے کہ میں بات شروع کرتا اس کی نرس نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور خود ہی دوائی لگا کر الٹرا ساؤنڈ شروع کر دیا۔ اب میں مزید پریشان ہو گیا، لیکن شاید میرے نصیب اچھے تھے کہ نرس کو ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا۔ جیسے ہی اس نے الٹرا ساؤنڈ شروع کیا اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی، میری آواز سن کر اور الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں یہ دیکھ کر کہ میں مرد ہوں، ڈاکٹر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کی آواز سن کر باقی خواتین بھی اندر آ گئیں۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، لیکن میں نے اشارے میں بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کی نرس اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی اور میں موقع پا کر خاموشی سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ڈاکٹر کو میرے بارے میں تجسس ہوگا کہ وہ کون تھا جو میرے پاس عورت بن کر آیا، اور اب مجھے کسی طریقے سے اپنا آپ چھپانا تھا کیونکہ وہ معاشرے میں ایک عزت دار شہری تھی اور اگر وہ میرے خلاف ذرا سا بھی کچھ بول دیتی تو میری جو ایک عزت تھی وہ خراب ہو جاتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں سنی اور اس چیز نے مجھے مطمئن کر دیا کہ ڈاکٹر مجھے پہچان نہیں سکی۔ لیکن یہ ضرور سنا کہ کوئی عورت ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اور اس کے پیٹ میں کچھ ایسی چیز دیکھ کر ڈاکٹر بے ہوش ہو گئی، لیکن وہ کیا تھا ڈاکٹر نے نہیں بتایا۔ میں دل ہی دل میں ڈاکٹر کا شکر گزار تھا جس نے میرا راز رکھ لیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ایسا کیوں کیا تھا یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ جا کر سوال کر لوں، لیکن پھر سوچا کہ ابھی تو ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مرد کون تھا، لیکن اگر میں نے جا کر سوال کیا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مرد کون تھا، اور پھر جو کام اس نے نہیں کیا، مطلب کسی کو کچھ نہیں بتایا، تو میرے سوال کرنے کے بعد سب کو بتا دے گی۔ اس چیز نے میری زبان بند کیے رکھی۔ 3 سے 4 دن کے بعد میرا ڈاکٹر سے آمنا سامنا ہو گیا اور مجھے بہت حیرت ہوئی جب ڈاکٹر نے خود آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا۔ میں اس کے خود سے سلام کرنے پر حیران ہو ہی رہا تھا کہ اس نے کہا
کہ میں جانتی ہوں کہ اس دن عورت کے روپ میں تم تھے اور میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے ڈر گئی ہوں. آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ میں ہی تھا. میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کدھر سے ثبوت نکالنا ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے، اور اگر کرو گے تو اس کا انجام تم خود بخود جان جاؤ گے. میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھ سے بات کر رہی ہیں تو مجھے میری بات کا جواب بھی دے دیں. آپ سب کے ساتھ اتنے اچھے سے بات کرتی ہیں، لیکن مجھ سے روڈ ہو کر کیوں بات کرتی ہیں، جیسے میں آپ کا دشمن ہوں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہو، لیکن کب، کہاں، کیسے، اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا. اور آج کے بعد اگر میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تو تمہاری بیوی میری بہت مانتی ہے، میں تمہارا گھر تباہ کر دوں گی. میں اس کے سامنے تو کچھ نہ بولا، لیکن کسی حد تک اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا. اس کی آنکھوں میں مجھے عزم نظر آیا تھا، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کون ہے اور یہ بات کیوں کہہ رہی ہے کہ میں اسے جانتا ہوں. ابھی اس بات کا جواب مجھے لینا تھا، اور میرے اندر سویا ہوا جاسوس میرے اندر سے جاگ گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ اس ڈاکٹر کا راز معلوم کر کے ہی اس کے پاس جاؤں گا. میں نے آفس کے علاوہ اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دی اور اس ڈاکٹر کے پیچھے لگ گیا. میں نے اپنے ذرائع استعمال کرنے شروع کر دیے کہ وہ ڈاکٹر یہاں آنے سے پہلے کہاں تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا سوائے اس کے نام کے، اور ایک نام کے 1000 ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس لیے مجھے کچھ ایسا معلوم کرنا تھا جس سے مجھے اس ڈاکٹر کے بارے میں پتا چلتا. میری ہر بات کا جواب ڈاکٹر کے پاس تھا جو وہ مجھے نہیں دے رہی تھی. اس نے سب کچھ مجھ پر ڈال دیا تھا. یہ مجھے معلوم کرنا ہے اور مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے اس سلسلے میں اپنی بیوی کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ ڈاکٹر یہاں سے پہلے کہاں کام کرتی تھی. اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید ڈاکٹر بھی سب جانتی تھی. اسے معلوم تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہی یہ سب کچھ کہا ہوگا، اس لیے اس نے میری بیوی کو کوئی جواب نہ دیا اور ٹال دیا. وہ میرے راستے بند کرتی جا رہی تھی اور نہ جانے کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہی تھی. میں نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کے گھر میں کام کرنے والی عورت سے مدد مانگی اور اس سے کہا کہ معلوم کرے کہ یہ ڈاکٹر پہلے کہاں کام کرتی تھی. اس نے کچھ پیسے لے کر میرا یہ کام کرنے کی حامی بھر دی. ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والی نرس سے معلومات لے کر اس نے مجھے دے دی. جب مجھے اس ہسپتال کا نام پتا چلا تو میں بہت خوش ہوا. جب میں نے ہسپتال میں جا کر ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہسپتال میں 5 سال کام کر کے گئی ہے، اور اس کی فیملی کون ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 5 سال تک کام کرنے والی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. میں نے وہاں سے اس کی ڈگری نکلوائی اور اس کے کالج پہنچ گیا. مجھے لگتا تھا کہ اب میں اس کا راز جان لوں گا. میں اس کے کالج میں گیا تو بہت پیسہ پھینکنے کے بعد مجھے اس کے ڈاکیومنٹس ملے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا پتہ تو اس کالونی کا لکھا تھا جہاں کبھی میں رہا کرتا تھا. میں اس کے ڈاکیومنٹس اٹھا کر اس کے گھر چلا گیا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کسی ورک شاپ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی ہے. اب مجھے شدت سے ڈاکٹر کی واپسی کا انتظار تھا تاکہ اس سے ساری باتوں کا جواب لے سکوں. آخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر گھر واپس آ گئی. میں ڈاکٹر کے سارے ڈاکیومنٹس اٹھا کر اس کے پاس چلا گیا اور جاتے ساتھ ہی ڈاکیومنٹس اس کے سامنے رکھے کہ تم اس کالونی سے تعلق رکھتی ہو. مجھے اتنا تو معلوم ہو گیا ہے، لیکن تمہارا مجھ سے کیا تعلق ہے یہ بات میں نہیں جانتا، اس لیے تم میرے سارے سوالوں کا جواب دے دو. اس نے کہا کہ جو نام تمہیں ڈاکیومنٹس میں مل رہا ہے یہ میرا اصلی نام نہیں ہے. ہر جگہ تمہیں میرا نام زویا نظر آئے گا، لیکن میرا نام مہوش ہے. کیا ابھی بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آیا؟ لیکن مجھے حقیقتاً کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ مہوش کون تھی، کس شہر سے تھی، اس کا میری زندگی میں کیا تعلق تھا. جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں تو اس کی بات سن کر حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. اس نے فوراً اپنا نقاب ہٹایا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. اس کا پورا چہرہ ایک سائڈ سے جلا ہوا تھا جیسے کسی نے تیزاب ڈالا ہو. وہ کہنے لگی کہ یہ شکل دیکھ کر بھی تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں چاہتی تو سرجری کروا کر سب کچھ ٹھیک کروا سکتی تھی، لیکن میں صرف تم سے انتقام لینے کے لیے اپنے ایسے چہرے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہوں.
میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی بھی معلوم نہیں ہے تمہارے اس چہرے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے تو چلو میں تمہیں یاد کرواتی ہوں۔ میں تمہاری کالونی میں رہا کرتی تھی۔ ہماری فیملی بہت کھلے ذہن کی تھی، اس لیے میں بہت ماڈرن ہوا کرتی تھی۔ پردہ تو ایک طرف، میں تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی، اور تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ جب میں نے تمہارے ساتھ دوستی نہیں کی اور تمہیں اگنور کیا تو تم نے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے راستے میں روک لیا تھا، اور جب میں نے چلانے کی کوشش کی تو تم نے میرے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تھا۔ یہ وہی جلا ہوا چہرہ ہے جس کو میں نے ٹھیک نہیں کروایا۔ میری ماں پہلے ہی دل کی مریض تھی، وہ میرا یہ چہرہ دیکھ کر اسی دن مر گئی تھی، اور کچھ سال کے بعد میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے اس چہرے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، پردے کے ساتھ میں نے ساری تعلیم مکمل کی۔ میری ماں کا خواب تھا مجھے ڈاکٹر بنانا، اور میں ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن تمہاری بیوی ہسپتال آئی اور ساتھ تم تھے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا انتقام مجھے واپس یاد آ گیا، اور میں نے تمہارے بارے میں سارا کچھ معلوم کر کے جان بوجھ کر یہ گھر لیا ہے تاکہ تمہاری بیوی سے دوستی کر سکوں۔ لیکن ابھی تک میں نے اس کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ بہت اچھی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی دکھ ملے۔ لیکن جب بھی میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا خون کھول جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ تمہاری مطمئن ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دوں۔ میں اس کی ساری باتیں سن کر حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ گواہ ہے، میں اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتا، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں جو تم بتا رہی ہو، اور تیزاب پھینکنے جیسی گری ہوئی حرکت تو میں کبھی زندگی میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر وہ ڈاکٹر غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم کتنی دیدہ دلیری سے میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ تمہارے سامنے میری بات کی سچائی، میری شکل بھی موجود ہے، اور اس کو میں نے اسی لیے نہیں بدلا تھا تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر جب تم نظر آؤ تو میں تمہیں یہ دکھا سکوں۔ وہ اپنی جگہ غصے میں تھی کہ میں اس کے منہ پر جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کیسے اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ لیکن اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا اور جیسے اس کی ساری باتیں میرے سامنے کلیئر ہو گئیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جس لڑکے نے آپ کے چہرے پر تیزاب ڈالا تھا کیا اس کا نام واصف تھا؟ اور اس نے کہا ہاں ہاں، تم ہی تو ہو واصف۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں آصف ہوں، واصف نہیں۔ وہ میرا جڑواں بھائی تھا، اور وہ ایسا ہی تھا کیونکہ وہ ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ ہم دونوں بھائی ہونے کی وجہ سے مجھے میری دادا دادی لے گئے تھے، اور اس کو تو مرے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس لیے میں نے اپنا آئی ڈی نکال کر اس کے آگے رکھ دیا، اور جب اس نے میرا نام دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس سارے واقعے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مجرم بہت عرصہ پہلے ہی مر چکا ہے، اس لیے اس نے اس ساری غلط فہمی کی معافی مانگ لی، اور میں نے اس کو بہن بنا کر یہ وعدہ لیا کہ وہ باقی کی زندگی اس چہرے کے ساتھ نہیں گزارے گی اور میرے بھائی کو معاف کر دے گی۔ اب تو وہ زندہ نہیں ہے۔ اس نے میرے بھائی کو معاف کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے چہرے کی سرجری کروا لے گی تاکہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔